अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेहरुन्निसा का खूबसूरत नावल बिस्मिल, जिसका एपिसोड 1 और पार्ट नंबर 3 आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। नावल शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी गुजारिश है, अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए नावल शुरू करते हैं। इसने पलट कर चारपाई पर बैठी अपनी अम्मा और मासी को देखा। वैसे मासी, अब तुम्हें 800 रुपये मिलेंगे। हमारे घर के मामले में मशवरा देने के लिए 100 रुपये कट गया, इसने ऐलान किया और अंदर चली गई। पीछे मासी हैं करती रह गई थी। कूंज अपने नाम के जैसी थी, परिंदे जैसी, आज़ाद, बेपरवाह। इसे लोगों की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता था। वो अपने पसंदीदा जोड़े अपनी बहन के लिए छोड़ सकती थी। सैनिटोर्नी का कस्बा ओया, वो कैफ़े है जहाँ कुछ देर कबल लोग थे। कॉफ़ी बनिस की महक थी, चॉकलेट बार थे, मेहदी कम्बीर था और लोग थे। अब वो कैफ़े खाली हो चुका था, लोग जा चुके थे, कॉफ़ी बनना बंद हो चुकी थी और मेहदी कम्बीर वो अभी जाने ही लगा था। ये कैफ़े का खारजी दरवाज़ा था, जहाँ खड़े होकर वो कैफ़े के ऑनर से बात कर रहा था। खूबसूरत सी दुबली पतली यूनानी औरत जो अपने शौहर के बाद अकेली रहती थी। इस वक्त वो मेहदी के साथ कॉफ़ी पीना चाहती थी, लेकिन वो शास्तगी से माजरत करके जाना चाहता था और वो तकरीबन कामयाब भी हो चुका था। खातून से अलविदा कहने के बाद वो मकामी यूट्यूबर लड़की के साथ आगे बढ़ गया था। लड़के का नाम थॉमस था। तुम अकेले घर जाओगे थॉमस? तुम्हारा दोस्त कहाँ है? सफ़ेद नीली गलियों में चलते हुए मेहदी पूछ रहा था। लड़के ने सर झुकाया था। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरे चैनल के लिए वक्त दिया, तवानाई दी, अल्फाज दिए, लेकिन बतौर इंसान तुमने मेरे दोस्त के साथ जो कुछ किया, मैं शायद कभी भी तुम्हें माफ़ नहीं कर पाऊँगा। तुम्हारे दोस्त के साथ मैंने क्या किया? मेहदी एकदम परेशान हुआ था। इसके चेहरे पर हैरत थी। बनो मत। थॉमस ने बेजारी से हाथ जलाया। तुमने शान जब माइक इसके सर पे मारा, जानते हो 2 टांके लगे हैं इसे। बेचारा मेरा दोस्त। वो एक बार फिर अफसरदा हुआ था। मेहदी का चेहरा जर्द होने लगा था। वो सफ़ेद गली के ईंटों वाले फर्श पर ठहर गया था। मैंने एक आदमी को ज़ख्मी कर दिया? इसकी आवाज़ इसकी अपनी नहीं लगती थी। चेहरे पर ढेर सारी बेयकीनी के साथ गिल्ट भी था। खुदा की कसम, मैं नहीं जानता ये सब कैसे हुआ। इसके लब हौले से फड़फड़ाए थे। मैं तो इसने परेशानी से अपने बालों में हाथ फेरा, फिर एक उम्मीद से थॉमस को देखा जो अजीब सी नज़रों से इसे देख रहा था। मैं इसके घर जाना चाहता हूँ। माजरत, मवाज़ा, मैं सब करने को तैयार हूँ। ओह खुदाया, मैंने एक आदमी को ज़ख्मी कर दिया। बेयकीनी सी बेयकीनी थी। प्लीज़ मुझे इसके घर ले जाओ, प्लीज़। वो मिन्नत के अंदाज में बोल रहा था। थॉमस ने गहरी सांस ली। कुछ देर बाद वो इस ज़ख्मी लड़के के घर में था। घर के छोटे से लॉन-नुमा जगह पर सफ़ेद संगी बेंच थी, जिसके दरमियान नीली मेज़ रखी थी। ज़ख्मी लड़का वैलम मेहदी के साथ सफ़ेद बेंच पर बैठा था। क्या तुमने मुझे माफ़ किया? देखो, मैं बस गुस्से में था। हाँ, मेरा चीखना चिल्लाना नाजायज़ था, लेकिन इसने उंगली से लड़के के माथे की तरफ इशारा किया। मेरा ये मकसद हरगिज़ नहीं था। एक इंसान का खून मेरी वजह से बहे, मैं ख़ुद को इसके लिए कभी माफ़ नहीं कर सकता। वो वाकई नादिम था। इसका लहजा, इसकी झुकी गर्दन, आंखों का गिल्ट, सब चीख चीख कर गवाही देते थे। वो रहम दिल और दिल इंसानियत का दर्द समझने वाला इंसान था। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, और वैसे भी तुमने ये सब जानबूझकर तो नहीं किया। वैलम ने मुस्कुराकर तसल्ली दी थी। मेहदी मुस्कुरा भी न सका। तुम इस वक्त बस गसील लगे थे। मैं जानता था, तुम्हें अंदाज़ा ज़रूर होगा। और अब बार बार माफ़ी मांग कर मुझे खुदा के सामने भी शर्मिंदा मत करो। वो हल्के फुल्के अंदाज में बोला तो मेहदी को ढेर सारा बोझ अपने कंधों से सिरकता महसूस हुआ। ये लो, इसी बात पर कॉफ़ी पियो। थॉमस ने सफ़ेद छोटे कप, जिन पर नीले नक्शो निगार बने थे, मेहदी और वैलम के आगे पेश किए। आखिर इस शहर में सब कुछ नीला और सफ़ेद क्यों था? यूँ लगता था जैसे एक भूल भुलैया सी हो, जिसमें बस नीला और सफ़ेद रंग हो। लेकिन ये भूल भुलैया बेहद खूबसूरत थी, इतनी कि इसमें खो जाने का दिल करे। गौ कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है, लेकिन फिर भी अजाले के तौर पर तुम्हारे साथ एक और जगह स्पीच दूंगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे यूट्यूब चैनल के लिए। गर्म कॉफ़ी का कप उठाते हुए मेहदी ने एक ऐलान किया था। थॉमस और वैलम की खुशी का मानो कोई ठिकाना न रहा, और इनको इस तरह खुश देखकर मेहदी के दिल का बोझ हटता चला गया। अच्छा, मुझे तुम अपना हाथ दिखाओ। हमारे यहाँ हाथ पढ़े जाते हैं। मैं तुम्हें बताऊँगा कि तुम्हारा अगला सफ़र क्या है। वैलम की बात पर मेहदी मुस्कुराते हुए कप मेज़ पर रखा और अपना हाथ इसके आगे किया। वैलम ने इसकी हथेली पर उंगली से अंग्रेज़ी हुर्फ एम लिखा और मुट्ठी बंद कर दी। चंद लम्हे बाद इसने मेहदी की मुट्ठी खोली
اور ہلکا سا پریشان ہوا تھا وہ۔ تمہیں پیدا ہونے پر کوئی اور نام دیا گیا تھا کیا؟ یہ نام تمہارا وقت نہیں بن رہا، سب گڑبڑ ہے۔ مہدی ایک بار پھر مسکرایا تھا۔ میرا پہلا نام انگریزی کے حرف اے سے شروع ہوتا ہے، لیکن اب وہ میرا نام نہیں ہے، اس نے زور دیا۔ ویلم کے کندھے ڈھیلے پڑے۔ اس نے اپنی انگلی سے مہدی کی ہتھیلی پر اے لکھا۔ تمہارا اگلا سفر محبت ہے۔ مہدی اس کے بات پر زور سے ہنسا تھا۔ وہ دونوں یونانی بھی ہنسے تھے۔ اب وہ اسے کچھ اور بھی بتا رہا تھا۔ مہدی دلچسپی سے سن رہا تھا۔ اس کا پہلا تاثر ایک بد مزاج، مغرور اور ظالم انسان کا تھا، لیکن اس کا اصل ایک نرم گفتار، ہمدرد اور رحم دل تھا۔ کہا تھا نا، پہلے تاثر کبھی سچ نہیں ہوتے۔ گوادر، بلوچستان۔ یہ ایک چھوٹے سے کمرے کا منظر ہے، جہاں سنک پر ایک طرف چولہا رکھا تھا اور دوسرے کونے میں مرچ مسالوں کے ڈبے۔ کچن کا فرش چپس کا تھا اور دیوار میں بس 3 کیبنٹ لگے تھے۔ فرش پر رکھی چوکی پر اس وقت اماں بیٹھی تھی۔ زینی، آخر تم ایسی حرکتیں کیوں کرتی ہو؟ کیوں تم دونوں بہنیں مجھے عاجز کیے ہوئے ہو؟ سبزی بناتی امینا بیبی اس وقت واقعی اپنی اولاد سے عاجز لگتی تھی۔ زینی چپ چاپ چولہے پر رکھی چائے کو ابلتا دیکھتی رہی۔ اس نے اماں کو نہیں دیکھا تھا۔ بشر جاگ رہا تھا اور تم نے اپنے ابا سے کہہ دیا وہ سو رہا ہے؟ ایک گونج کم تھی۔ اس کی کم عقلی کو روؤں یا تمہیں روؤں؟ جانتی ہو نا، صبح کا بگڑا مزاج ہے، اب تک ٹھیک ہو کر نہیں دے رہا۔ اس نے چائے نیچے اتار کے کپ میں ڈالی۔ تھوڑی سی چھلک کر پیر پر گر گئی، لیکن پرواہ کسے تھی؟ وہ تو گویا بت تھی، خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ اب جواب دو نا، یا پھر کوئی جواب ہے ہی نہیں۔ اماں کو غصہ ہی آ گیا تھا۔ بالکل اپنے باپ پر گئی ہو، انتقام لینے میں تو 1 منٹ نہیں لگاتی، اللہ سمجھائے تمہیں۔ وہ انتقام لے کر بھی خوش کیوں نہیں تھی؟ وہ اپنے خیالوں میں تھی جب بشر کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ زینیہ یوں ہی کھڑی رہی۔ وہ اندر آیا، اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے لیا۔ آدھے گھنٹے سے چائے کا کہا ہے زینی، کہاں غائب ہو؟ اس کا لہجہ ہلکا پھلکا تھا۔ بشر کو غصہ بہت کم آتا تھا، اور اگر آتا بھی تھا تو بہنوں پر نہیں اتارا کرتا تھا۔ اماں کو سچ کیوں نہیں بتا دیتی؟ وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے بولا۔ نظریں زینیہ کے چہرے پر جما دی۔ وہ سنجیدہ تھا۔ زینیہ تھکی ہوئی۔ زینیہ نے تھکی تھکی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ بتانے کو ہے کیا؟ یہی کہ تم نے ابا سے کوئی انتقام نہیں لیا، بلکہ تم نے تو جو کچھ کیا ان کی بھلائی کے لیے کیا۔ زینیہ اسے چپ کروانا چاہتی تھی، لیکن چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں جانتا ہوں ابا کو ڈاکٹر نے واک بتائی ہے، ورنہ ان کا شوگر اسی طرح ہائی رہے گا، اور اگر شوگر ہائی رہے گا تو ان کی ٹانگ پر کچھ عرصے قبل لگنے والے زخم کا ناسور بن سکتے ہیں۔ اب ابا واک تو کرتے نہیں ہیں، پھیکی چائے ان سے پی نہیں جاتی، ایسے میں تم نے بے دخل نواب صاحب کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا نا۔ وہ آخر میں اس طرح سے بولا تھا کہ زینی ہنس پڑی۔ وہ ایسا ہی تھا، بہنوں کو ہنسانے کے لیے کافی کچھ سہ جاتا اور کر جاتا تھا۔ ابا سے اتنا پیار کیوں کرتی ہو زینی؟ وہ چائے کو ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بولا تھا۔ اس کا لہجہ سادہ تھا۔ زینیہ نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ کیونکہ وہ مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ اس کے لبوں سے چند الفاظ آزاد نہ ہو سکے۔ انسان کی فطرت ہوتی ہے ادا، جو چیز اس کے لیے نہیں ہوتی اس کی خواہش میں خود کو تھکا کر رکھ دیتا ہے۔ اگر ابا مجھ سے پیار کرتے ہوتے تو میں ان سے اتنی محبت نہ کرتی۔ اس نے کہا نہیں، بس سوچ کر رہ گئی۔ ابا سے کون محبت نہیں کرتا؟ سوال کے بدلے سوال۔ بشر گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ جانے دو، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، میرے پاس اتنا دماغ نہیں ہے۔ وہ باہر نکل گیا۔ یہ اس کا نیٹ فلکس ٹائم تھا۔ پیچھے زینیہ اکیلی کھڑی رہ گئی تھی۔ بے چینی ایک بار پھر حد سے سوا ہونے لگی تھی۔ ابا نے رات کا کھانا نہیں کھایا تھا۔ سازشی، انتقامی اور چال باز لڑکی کا تاثر تحلیل ہو چکا تھا۔ یہ لڑکی بس ایک عام سی بیٹی تھی، اپنے ابا کی محبت کے لیے کسی بھی حد تک جانے والی، لیکن اس کے ارد گرد اتنے دکھ کیوں تھے؟ اسلام آباد۔ کمبیر محل پر رات کا سناٹا گہرا تھا، خاموش اور خوف زدہ ہوا۔ کیس اس محل کے تمام باشندوں کو اکٹھا کر چکا تھا۔ اب وہ سکون سے سو سکتا تھا۔ وہ بالکونی میں کھڑا تھا، ایک ہاتھ میں سگار پکڑے اور دوسرے ہاتھ میں موبائل۔ وہ بار بار موبائل کو دیکھتا تھا، شاید اسے کسی کال کا انتظار تھا۔ شب خوابی کے لباس میں ملبوس اس کی سیاہ اداس آنکھیں دور کسی عمارت پر جمی تھی۔ گھنگریالے بال ماتھے پر گر رہے تھے۔ یہی ماتھے پر گرتے بال اس 32 سال کے مرد کو ایک نو عمر لڑکے کا تاثر دیتے تھے۔ بالکنی کی ریلنگ سفید رنگ کی تھی، جس پر مختلف نقش و نگار بنے تھے۔ کچھ دیر یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد وہ سلائیڈنگ ڈور دھکیلتا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ یہ کمرہ کم اور سلطنت زیادہ لگتا تھا۔ 2 دیواریں سرمئی اور 2 گہری سیاہ،
کمرے کے عین بیچ میں رکھا کنگ سائز ٹیبل، جس کا تاج کسی بادشاہ کے تاج سے بھی زیادہ پرتاج تھا۔ بائیں جانے والی دیوار میں ایک دیوار گیز کتاب کا ریک لگا تھا، جس میں صرف کتابیں نہ تھیں، ٹرافیز اور میڈلز کا ایک انبار تھا، کئی ایوارڈز جو شاید اسے نیشنل لیول پر موصول ہوئے تھے۔ سرمئی دیوار میں باتھ روم اور ڈریسنگ روم کا دروازہ نصب تھا۔ دائیں جانے والی دیوار پر چند تصاویر ٹنگی تھی۔ کیس ان تصاویر کے سامنے آ کر ٹھہر گیا تھا، اداس آنکھوں میں بس کرب آ ٹھہرا تھا۔ وہ پرانی تصاویر تھی۔ ان تصاویر میں ایک آدمی تھا، ہو بہو کیس جیسا، وہی ٹھان، وہی رنگت، وہی نقوش، لیکن اس کی آنکھیں مختلف تھیں۔ ان میں چمک اور زم تھا، تھوڑا بہت غرور بھی۔ ماتھرا باز یاد کناگا، میں آپ کو بہت یاد کرتا ہوں، وہ مرد کی تصویر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے یاسید سے بولا تھا۔ وہ اس کا باپ تھا، زمان کمبیر۔ مہدی اپنے بیڈ پر لیٹا تھا، لحاف سینے تک اوڑھ رکھا تھا، گال بخار کی حدت سے تپ رہے تھے۔ کیس اس کے سامنے کھڑا تھا، تفتیشی نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا۔ تمہارا بخار کتنا پرانا ہے؟ شاید 1-1.5 ہفتہ ہوا ہے۔ سنیٹونی میں وبا پھیلی ہے، موسمی زکام بخار سب کو ہی تھا۔ کیس نے ہاتھ میں پکڑی چند ٹیبلٹس کو ایک نظر دیکھا اور پھر پھینکنے کے انداز میں اس کے سینے پر دے ماری۔ مہدی نے نقاہت سے آنکھیں والے بالوں والے لڑکے انہیں ہاتھوں میں اٹھا رکھا۔ صبح تک تم مجھے فٹ چاہیے، آئی سمجھتی جیسے مر نہیں سکتے تم۔ سیدھے بالوں والے ثابت ہوا کہ خاندان میں کسی کی موت کیس کا خوف تھا۔ وہ جتنا خود کو بیزار ظاہر کر رہا تھا اتنا تھا نہیں۔ مہدی نے زکام زدہ سانس اندر کھینچی۔ میں ایک ہفتے سے دوائی کھا رہا ہوں، کوئی اثر نہیں ہو رہا، شاید ملیریا ہے۔ کہتے سال وہ کرایا تھا، بخار سے بدن ٹوٹ رہا تھا، کندھے بھاری ہو رہے تھے، اس کی سرخ آنکھیں اب جل رہی تھیں۔ کیس یوں ہی کھڑا رہا، بے تاثر سر چہرہ لیے، البتہ دل 1000 بار ڈوب رہا تھا۔ اگلے 6 ماہ تک تم مجھ سے باہر نہیں جا رہے۔ اس کے اعلان پر مہدی پرچکارا رہ گیا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن نقاہت آڑے آ گئی۔ مہدی کا سوٹ کیس بیڈ کے ایک کونے پر کھلا پڑا تھا۔ کیس اب اس کے سامان الٹ پلٹ رہا تھا، اس کے چہرے پر کچھ تھا غیر آرام۔ اس نے بات سنی، ایسا نہیں کر سکتے، ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ میں ٹریولر انداز میں گھر میں کیسے رہ سکتا ہوں؟ کچھ وقت بعد وہ باہر نکلا تو یہ الفاظ ہضم کرنا مشکل تھا۔ میرے ایئرپورٹس جمع رکھے تھے، کیس اس کے سامنے بغیر کر اس نے پرفیوم کی شیشی اٹھائی، مختلف سامان فضا فرش پر بکھرا پڑا تھا۔ آئینے میں دیکھتے ہوئے آدھے سے زیادہ گھڑیاں نظر ڈال کر مختلف برانڈز کی مہنگی اس کی چال مسروط ہو گئے، کندھے ہلکے، صاف ظاہر تھا کہ وہ ٹال رہا ہے۔ کیسن کی شیشے والی عمارت کے اندر وہ سیاہ رات یاد آ گئی تھی۔ تم کب سے چیزیں مسپلیس کرنے لگے؟ صاف بتاؤ گرین ورڈ، اندر کیا چھپا رہے ہو؟ اگر میں نے پتہ لگا لیا تو تم جانتے ہو میں کیا کروں گا۔ آفس کے چند ڈیزائنرز کونے میں کھڑے تھے۔ ہاں مان لیا تو 155 آئی کیو لیول سے مار رہا تھا، مانا تمہاری میموری صفائی دے رہا تھا۔ تم دنیا کے ذہین انسانوں میں سے ہو، لیکن مسٹر کیس کبیر صاحب کیس کو آتے دیکھ کر اس کا سانس بحال ہونا چھوڑ دو۔ ایک جھٹکے سے خود کو آزاد کرواتے اب جاؤ آگے آئے، لحاف اپنے اوپر ڈالتے ہوئے اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے سامنے کیس تھا، ان کو بتاؤ، وہ آدمی نہیں تھا کہ مجھے یہاں تم نے بھیجا تھا۔ وہ آپ کا چہرہ دیکھ کر کئی منٹ قبل ہونے والا واقعہ بھی بتا سکتا تھا۔ اسے ڈاج دینا دنیا کا سب سے مشکل کام تھا۔ مہدی لحاف اوڑھے لیٹ گیا تھا، آنکھیں میچ اٹھی تھی۔ کیس چند لمحے کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا کچھ ہے جو چھپایا جا رہا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ کم از کم مہدی اسے یہ بات نہیں بتائے گا۔ میں جانتا ہوں تم سوئے نہیں، کیس نے آنکھ لگائی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا تم کہاں تھے، کیا کیا، کیوں کیا۔ میں تمہیں کسی بھی ملک بھیجتا ہوں تو زندہ بھیجتا ہوں، تم مجھے واپسی پر بھی زندہ چاہیے۔ اگر تم مرے تو میں تمہیں مار دوں گا مہدی۔ آخری الفاظوں میں ایسی صفائی تھی کہ لمحے بعد کو کوئی بھی کام آیا۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا، لمبے لمبے ڈھال بڑھتا باہر نکل گیا آیا۔ پیچھے مہدی نے تمہارا ابلیسی دماغ جہنم کے گورگن کے پاس گر دیا۔ رات ایک بار پھر گھوم گانا آواز، اگر وہ صرف ایک رات ہوتی تو فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن وہ تعقیبکار ایک بار پھر آیا تھا برداشت نہیں کر مہدی اب یاد نہیں کرنا چاہتا تھا، اور میں اپنے عظیم دماغ سے لعنت کھاتا رہا۔ واپسی اوڑھتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر بس نہیں چلتا تھا کہ کیس کو کچا چبائے۔ گہری نیند سونا لعنتوں کے لیے پیدا ہوئے۔ شام کے نیلے سائے پھیل کر سیاہ ہونے لگے تھے۔ میں نے تمہیں حاکم نواب کے گھر میں اپنے کمرے میں موجود زینب بے چینی سے یہاں سے وہاں ٹہل رہی تھی۔ کیس کے لہجے میں ڈھونڈنے سے دکھ نہیں ملتا۔ بس چند دن بعد ہی تو اسلام آباد سے ایک سیاحتی جس نے اس کے شہر آ رہا تھا، ہڈی تک سنسنا ابا کی اجازت نہیں چاہیے، آنکھوں سے پیچھے ہو رہا تھا، بس اسے کسی طرح اس گھر سے نکلنا تھا۔ زینیا کے پاس ہمیشہ چور دروازے ہوتے تھے، وہ کیا پلنگ پر نیم دراز دوسری اپنے موبائل پر کچھ دیکھ رہی تھی۔ یہ موبائل ہی تو اس کی کل متاع تھا، دھمک کے ساتھ یہ پلنگ اس کا سگنل زون۔
میں ہر گھر میں ایک ایسا کونا باپ ضرور کو آنے ہوتا کی ہے اجازت جہاں نہیں آپ کا دیتا۔ انٹرنیٹ اور تم تیز کہتے ہو چلتا میں نے ہے۔ تمہیں آنے پلنگ کا دیا۔ دایاں حصہ اس آپ نے گھر کا مجھے وہی کال کونا کی تھا۔ تھی کیس اسپیکر آپ نے سے کہا کسی کی تھا بھاری آپ کو میری مردانہ آواز ضرورت ہے۔ گونج رہی تھی۔ ولید بس کیس شوق کے مارے آپ اس یہی ملک کے کہہ سکا۔ مشہور ڈیزائنر اس کی ہیں۔ آواز عورتیں میں آپ کے لرزش بنائے تھی۔ کپڑوں میں کو نے پہننا تمہیں کوئی اپنی کال خوش نہیں قسمتی کی۔ سمجھتی ہیں اور کیس نے مرد سچ آپ ہی کے تو کہا برانڈ کو تھا۔ ایک لیول سمجھتے ہیں چند منٹ لیکن قبل آپ خود وہ صرف اور گاڑی صرف کے مردوں پیچھے کے کپڑے سیٹ پر ڈیزائن بیٹھا کرتے ہیں۔ موبائل آپ کے بارے سیٹ میں پر مشہور کھڑا ہے تھا کہ آپ اور ایک گاڑی میں مسوگنسٹ، براق اینٹی نامی شخص کی فیمنسٹ، آواز سیلف گونج رہی سینٹرڈ تھی۔ آدمی ہے۔ کام آپ کے ہو پاس گیا کوئی کیس؟ وضاحت ہے؟ وہ پرجوش کیوں تھا۔ آپ عورتوں کو اتنا کام کی کمتر بات پر آؤ سمجھتے ہیں برا۔ کہ آپ ان کے تمہارے کپڑے تک دھندی ڈیزائن آواز نہیں میں بس سے اپنے فائدے کی اگر خاطر گونج سن کے سکتے موبائل ہیں؟ میں جھانک کر قدرے دیکھو تو بیزار گھنگریالے بالوں والا تعلق کیس ایک براق سوڑی نے میں دل بیٹھا ہی تھا۔ دل میں 100 سفید گالیاں ریڈ دی لائٹس ہوئی اور اسے۔ درمیان میں ہاں رکھی تو میں شیشے نے کی یہ میز کیا کہ جب آس پاس کی ولید کام دیواریں چھوڑ سبز ریسٹ تھیں۔ ٹوٹ گیا ہوسٹ تو کے اس بعد کے پر موبائل اس میں نے ایک اسی ہی سانس ڈرائیور لی کے تھی۔ نمبر کو کیس لوگوں کے کا نمبر کام سے تو سیو کہنا ہے کیا۔ مین کی اور پھر باتیں اسی نہیں نمبر سنتا۔ سے اسے رہی کال کی۔ بات عورتوں کو بات کمتر میں نے سمجھنے کی۔ کی، اسے تو تمہارے شاید آفس ایسا آنے ہو کا کہ میں کہا۔ عورتوں کو کمتر وقت نہیں بھی چکا بلکہ اتنا کیس قابل نے احترام اقتدار سے مقدس ٹوکا۔ اور نفیس اچھا سمجھتا سنو، ہوں۔ کیا جب پتا وہ میں ان تمہارے کے کپڑے آفس اس گیا لیے تو ڈیزائن اسی نہیں وقت کرتا میں نے کیونکہ تمہیں مجھے کچھ نہیں لگتا ویفرز میں اس بھیجنے کا لائق کہا۔ ہوں۔ وہ تو ہوسٹ کی آنکھوں میں دیکھتا کس خود اعتمادی سے کہہ رہا تھا۔ لہک لہک کی وہ بات چند کرتا لمحوں کے وہ لیے اس خود وقت کو زہر دیکھنے سے پہ بھی مجبور بدتر کر لگ رہا سکتا تھا۔ تھا۔ میں دیکھا جانتا زینی، ہوں ڈیزائن خواہ تم نے لوگ اس بھیجے۔ بیچارے کے تم پیچھے پڑے جانتے تھے۔ ہو ڈیزائن گونج اس تم کی نے بات بھیجے۔ پر سیدھی ہو گئی تھی۔ کمیونٹی تو نہیں بیچارے جانتی کو نا؟ پتہ نہیں میں کیا نے کر ٹویٹ کہہ کر ڈالا دی ہے۔ کیسا جواب دیا اس نے۔ لوگوں کی 7 بول سال کے ولید بد ہو کہ جائے گی تمہارے اب۔ آفس میں وہ داخل چمک ہونے رہی کی تھی۔ CCTV اس نے بھی جواب لگا نہیں دی۔ دیا کونج۔ اب کم اس از نے کم اس سوال کے پورے بدلے ملک میں تو سوال اسے کیا ہے۔ کوئی اپنے اس نے ساتھ نہیں تردید رکھے گا۔ نہیں کی وہ لیکن اپنی اس ہی نے بات پر تائید بھی نہیں بہکا مار کی۔ کر ہنسا بے تھا۔ وقوف لڑکی کیس وہ نے بات کو باقاعدہ اپنے اپنے کانوں کانوں پر پر ہاتھ رکھے اور تھے۔ تم لوگ سمجھتے ہی نہیں۔ میں نے اتنا زینیا گھٹیا کے پین لمبے اپنی تبصرے زندگی پر میں نہیں اس کا سنا چہرہ ہے۔ بجھ گیا۔ میں اپنے سر کانوں سے جھٹک کر معذرت وہ ایک خواہ بار ہوں۔ پھر موبائل کیس کی نے طرف ایک بار چہرہ پھر موڑ کال دی۔ کاٹ دی۔ زینیا بھی اپنے موبائل پر ٹائپ کر رہی اسے تھی۔ 200 وہ گالیاں مثبت دی تھی جواب دے رہی اور تھی وہ بھی دل میں اسے نہیں۔ کسی سوچ و بچار کی کی دھمک ضرورت تھم نہیں گئی تھی۔ تھی۔ پولیس جائے گی، اہلکار اب ضرور کیس کے جائے گی۔ آفس کا پورے دروازہ ملک میں کھول شاید اندر ہی آئے ایسا تھے۔ کوئی شہر ہو کیس نے جہاں ایک آپ کی نظر بوٹیک آکسیجن سنس کو نہ دیکھا پھیلی ہو اور پھر جہاں اس آپ سہمے کا ہوئے فیشن ولید ہاؤس نہ کو ہو۔ اس کی آنکھوں ٹیکسٹائل میں انڈسٹری میں التجا آپ کا ایک تھی۔ نام یہ ہے، وہ وقت تھا برانڈ ہے۔ جب فرشتہ اسے ناظرین بچا شاید سکتا جانتے تھا۔ نہیں اس لیے شام ہم تک بتا رہے ہیں۔ میڈیا میں کیس اس کا کے بے 2 وسعت ادد ٹیکسٹائل کی خبر آگ کی طرح پھیل اور ان کے جانی شراکت دار ہیں۔ کیس میں براق تاثر لہجے میں بیس آفیسر سے کہہ کلیکشن رہا کے تھا۔ آنر سوال لیکن کی طرف سر آئے یہ ہو آدمی صاحب۔ کیس کر سکتا ہے۔ کیس کے شائستگی ثبوت سے بے حد ٹوکنے پر پختہ نہیں ہوسٹ ہے۔ کی چلتی زبان ایس ایچ او رکی نے تھی۔ اپنی رائے سوال پیش کی۔ یہ ہے کہ کیس کیس کہ آپ کے ٹیکسٹائل ملز اور FIR آپ میں کے لکھو باقی کہ سارے میرے آفس فیشن سے ہاؤس میں لاکھوں کا عورتوں کیش کی غائب ایک ہے۔ بہت بڑی تعداد 2 ہے۔ ہیرے کی لیکن انگوٹھیاں کیسم کی اور مین ایک برانچ گھڑی میں بھی۔ چند گنی اس کی چنی بے خواتین وقوف کے نیلی علاوہ بینک سے اور ساری کوئی جمع عورت کام پونجی نہیں لا کر کرتی۔ تمہارے اس ہاتھ پہ بات رکھ سے دے ہی گی۔ آپ پر ایک کوئی مسوگنسٹ وکیل ہونے کسی کا کنگے الزام کا لگتا کیس ہے نہیں کہ لیتا۔ آپ کلیئر کریں گے۔ دھیمی سرگوشی۔ کیس مسکرایا تھا۔ افسر نے خوشی میں خوشی اسے شاید ایک لایا تھا۔ اتفاق سمجھوں۔ کیس مجھے ایک بچا بے لو۔ حد برا خدا کا اتفاق۔ واسطہ ہے مجھے زینیا بچا نے لو۔ اس ابھرتی آواز ولید پر گویا سر کو اب استحضاء ہوش آیا انداز تھا۔ میں جھٹکا میرے تھا۔ خاندان اب میں یہ میرے آدمی کیس کی 3-4 پیروی کرنے باتیں والا بھی مزید کوئی لگا نہیں۔ کر اللہ جواب کا کو اس واسطہ طرح ہے گھما بچا پھرا لو دے کیس۔ گا وہ تاکہ افسروں لوگ کے یقین نرغے کر میں لیں کہ چلا وہ رہا بات تھا۔ گھما نہیں رہا اہلکار اسے بلکہ گھسیٹ اس کا کر یہی اپنے ساتھ پیٹرن لے ہے۔ جا رہے تھے۔ وہ اب ایک بار کیس پھر خدا موبائل کے پر لیے تیز بچا تیز لو۔ ٹائپ کرنے میری لگی بیوی تھی۔ ان پڑھ ہے۔ خوفزدہ میرا کوئی بیزار نہیں چہرہ، ہے۔ میرے آدم بچوں کا بیزار۔ کوئی نہیں ہے۔ کونج نے اب خدا زینیا کے کو لیے نہیں مجھے دیکھا بچا تھا۔ لو۔ وہ اسکرین ولید کو کو دیکھ آفس رہی کے تھی۔ باہر لے جایا چند جا رہا مزید تھا۔ باتوں کے جواب اس کی میں وہ آوازیں اسی طرح اس کی گھماتا رہا۔ دہائیاں کسی بھی گھما انسان پھرا کا کر دل پگھلا الفاظوں کو سکتی جیسا تھی۔ چاہا لیکن موڑ دیا۔ کیس جہاں شاید جہاں انسان نہیں چند تھا۔ ہیرے موتی آپ نے لگا کہا کر تھا مزید آپ کسی خوبصورت کی پیش کر نوکریاں دیا۔ نہیں کھاتے۔ جہاں جہاں کیس کے کپڑے عقب کی میں مانند کھڑی اس قطر کی دیا۔ سیکریٹری کیس تعصب کو سے کہہ رہی جھوٹ تھی۔ سے سخت نفرت کیس تھی۔ نہیں پلٹا۔ وہ بس باتوں
باتوں کو اپنی مرضی کا مطلب دیتا تھا۔ اگلے چند سال بعد آپ خود کو کہاں دیکھتے ہیں؟ ہوسٹ کے سوال پر وہ چند پل کے لیے کچھ نہیں کہہ سکا۔ زینیا کے ٹائپ کرتے ہاتھ بھی تھم گئے تھے۔ یہ ایک عجیب لمحہ تھا۔ یہ لمحہ کیس کے لیے نہیں تھا، یہ لمحہ زینیا کے لیے بھی تھا۔ اگر سننا چاہو تو یہ لمحہ تمہارے لیے بھی۔ گوادر بلوچستان خاموشی گوادر سے صوبہ بلوچستان کا ایک اہم تجارتی شہر نے اسودگی سے منصوبے کی وجہ سے گوادر کی اہمیت مزید بڑھ چکی ہے۔ یہ شہر اپنے تلووں نے بے اختیار کے مناظر، ایک ہی طرح کی توانائی اور مچھلیوں کے وافر مقدار کی فراہمی کے لیے مشہور ہے۔ کیونکہ مجھے اسی لیے بنایا گیا ہے۔ یہ جواب صرف کیس کی جانب سے نہیں تھا، لیکن موجودہ دور میں یہ پاکستان کا گولڈن بڑبڑائی تھی۔ بلوچی زبان میں گواچ بے اختیار ہوا کو کہتے ہیں اور پلنگ پر سیدھی ہو بیٹھی دروازے کے چونکی تو زینیا ہاتھ سے گوادر کے لفظ میں تم نے یہ انٹرویو دیکھ کر دروازے کے جھوٹ مت بولنا۔ نواب کے گھر میں رات کا سناٹا اتر آیا تھا۔ گردو نواب کے گھروں میں اس وقت کوئی آواز نہیں آتی تھی۔ وہ اپنے اکاؤنٹ کی سیٹنگ ہو جایا کرتے ہیں، لیکن اب کچھ گاؤں ایسے ہیں جن میں نوجوانوں کو موبائل فونز کی لت پڑ چکی تھی۔ ایسے میں گاؤں کے چند گھروں میں بھی آدھی رات اس کے چہرے پر ہلکی سی حیرانی تھی۔ تو پھر تمہیں کیسے پتہ یہ کیا کہنے والا تھا؟ اس وقت دادی کی کمرے سے چل رہی ہے، دادی جو کہ عام دادی نہ تھی، جن کا کام بہوؤں پر تنقید کرنا اور اپنے پرانے زمانے کو یاد کر کر کے آہیں بھرنا ہوتا تھا۔ دادی گنج وقت مختلف تھی، ان کو لالی ووڈ کے ہر ہیرو ہیروئن کی بیوی بچوں سے لے کر ان کے چکر تک کا حساب رکھنے کا بے حد اشتیاق تھا۔ لیکن شومائی قسمت کی دادی یوٹیوب کے چند جھوٹے بلاگرز پر اندھا یقین کرتی تھی۔ اگر انہوں نے تھم نیل پر لکھ دیا کہ
گمبھیر محل میں سناٹا تھا، سارے لوگ شاید سونے چلے گئے تھے۔ دوہری منزل کی راہداریوں میں کوئی حوالہ سے چلتا دکھائی دے رہا تھا۔ اگر ویڈیو میں لکھا ہوتا کہ دیکھیے کس طرح شاہین شاہ نے ہندوستانی اداکار کو محبت کا جواب محبت سے دیا تو دادی مان لیتی تھی۔ اب یہ بات الگ ہے کہ شاہین شاہ اس اداکارہ کو جانتا تک مجھے نہیں لگتا کہ اس میں اس وقت دادی اپنے پلنگ پر بیٹھی تھی، نماز پڑھ کر ابھی تو فارغ ہوئی تھی، دوپٹہ ابھی تک نماز کے بارے میں آج بھی وہی ہے، ہاتھ میں کونچ کا موبائل تھا، وہ انگلیاں یوٹیوب پر آتی ویڈیوز آگے پیچھے کر رہی جن کو اگر کام پر رکھو تو آئے دن نئے بہانے ساتھ ہمایوں سعید کے خون سے لگا تصویر وہ ویڈیو کا تھم نہیں دیتا۔ ہمایوں سعید اپنی اہلیہ سمیت جاں بحق دادی کے مانوں پھول پڑ گئے تھے، انہیں پڑھنا نہیں آتا تھا، بس تصویر سے اندازہ لگا لیا کرتی تھی۔ پھر آپ نے انٹرویو میں جو کچھ کہا وہ جھوٹ تھا، ادھر آؤ ذرا میری گودی کونجا کبھی جھوٹ نہیں زور زور سے اسے آوازیں دینے لگی تھی، اپنی مرضی کونج کے بھی رنگ فوراً آدم کی تھی، اگر آپ ہاتھ کو میں عورتوں وہی سے اتنی زمرد اور نفرت نیلے ہے رنگ تو کے پھر آپ جوڑے نے تھے۔ مجھے نوکری پر دادی کیوں کو بھی تو رکھا؟ دکھانے تھے نا، ادیبیہ کیا ہے خفا یار تھی۔ دادی تمہیں تمہارے ایسا بولا مردانہ کریں، نقوش آپ کی کے وجہ سے ہٹلر رکھا بیٹے ہے۔ نے سن لیا نا، ادیبیہ کم یہی کہیں گے حبیب کہ میں نے زیادہ ان کی لگتی اماں کو ہے۔ خراب اس نے کیا کہتے ہے، ساتھ وہ کال بولنے کاٹتی پر تھی۔ آتی تو کہاں یقیناً روکتی تھی۔ ادیبیہ اگلے 4 روز چھوڑو ایک اپنے کو ذرا پکڑ پاگل کے باپ اپنی کو، یہ خوبصورتی دیکھو کے یہ چرچے بیچارہ کروائے دل لگی والا راہداریوں میں خون میں گزرتے لہو ہوئے پڑا کیس ہوا ایک ہے۔ جگہ رکا ارے تھا، بیچارہ، وہ مہندی کے لا کمرے پڑھ کا تو اس نے دروازہ لکھا تھا۔ کیا ہے؟ ایک گہری بلاگرز سانس ہوں گے نظام دادی میں جھوٹ خارج بول کرتے رہا ہوئے ہے، اس نے وہ آئینے لکڑی کے کا سامنے بھاری کھڑے ہو دروازہ کے بولی دھکیلا تھی، تھا۔ آواز نہ کمرہ جانے اے سی کیوں کی ہلکی ٹھنڈک ہو سے گئی یک تھی۔ ہو رہا تھا۔ تم جھوٹی کیس نے ہوگی، بے اختیار یہ جھرجھری بچہ کبھی لی جھوٹ نہیں بولتا، نیلی روشنی میں شکل سے اس ہی نے دیکھو بیڈ کی معصوم سمت لگتا دیکھا، ہے، مہندی تمہاری تو اوندھے شکل منہ پہ بیڈ پر لکھا ہے لیٹا تھا۔ جھوٹی۔ کیس وہ قدم یوٹیوب کے قدم چینل چلتا آنر آگے کو آیا اپنی تھا۔ پوتی پر بیڈ ترجیح کے دے رہی قریب تھی۔ پہنچ کر اس نے دادی سائڈ اپنے ٹیبل رو میں پر گر رکھا، گئی، اے اس سی بات کا سے ریموٹ انجان اٹھایا، کہ کونج کے بٹن تاثرات دبا بدل کر چکے تھے۔ ٹھنڈک کم کی۔ وہ آئینے کے اب سامنے کہ اس کھڑی نے کسی بیڈ پر غیر پڑی مرئی ٹیبلٹس نقطے پر دیکھی، نظر وہ جمائے ہوئی ثابت تھی۔ تھی، ان دادی میں نے سے بلا ایک شبہ گولی بھی نہیں یوٹیوب کھائی کھول گئی لی تھی۔ تھی، ذرا یکدم دیکھے کیس تو نے اپنے ایکسیڈنٹ ماتھے ہوا کو کیسے؟ چھوا، پھر کونج جھک نے کر دوپٹہ نیلی اتار روشنی کر میں نیلے سنگار پڑتے میز پر مہندی کے رکھا ماتھے اور پر بال ہاتھ رکھ کھول کے دیے۔ دیکھا۔ اس کے کا بال ماتھا اچھے تھے، ٹھنڈا تھا، نہ زیادہ برف گھنے جیسا۔ نہ زیادہ پتلے، کیس نے اسے بس سیدھا کندھوں کر سے کے ذرا لٹایا، نیچے تک آتے پھر گھٹنوں کے بل ریشمی اس کے بال۔ قریب آ کر بیٹھا اس اور نے ایک اپنا بار پھر چہرہ اس کا دیکھا، ماتھا چھو کر عام دیکھا سانولا اور رنگ، ساتھ پتلی گردن، ناک، وہ ٹھنڈا آنکھیں پڑ سیاہ رہا تھیں، تھا، جن برف کی جیسا پلکیں ٹھنڈا۔ مڑی ہوئی کیس تھیں، نے اپنا منہ کانپتا موٹی ہاتھ تھی اس کے اور سینے کے اسے مقام دیکھنے پر پر رکھا جڑی ہوئی لگتی اور تھی، پھر وہ اپنا ہاتھ لیکن کھینچ تھی نہیں نہیں، سکا۔ لمبی اس کے گردن، دل کی دھڑکن ساکن نقوش تھی، اچھے تھے، خاموش، خوبصورت، لیکن نل، پھر بھی وہ کوئی خوبصورت شور ہی نہیں، لگتی کوئی تھی۔ آواز نہیں۔ اس نے کا دل اپنے بند چہرے ہو پر چکا ہاتھ تھا، پھیرا، جسم خشک ٹھنڈا پڑ چہرہ، چکا تھا، اگر یہی ہاتھ آنکھیں وہ ایسے زینب کے بند تھی چہرے پر جیسے کوئی پھیرتی مردہ۔ تو انگلیاں کیس نے گویا کسی آستگی سے ملائم اپنا روئی سے ہاتھ پیچھے ٹکرائی کیا، ہوں۔ آنکھیں چہرے پر نیم ہلکے مردہ ہلکے ہو سے گئی دانے تھے، تھیں۔ ایک نظر پل کے نہیں لیے آتے وہ تھے، سانس لیکن نہیں لے ہاتھ سکا۔ پھیرو تو آستگی محسوس سے ہوتے پیچھے تھے۔ ہوتے ہوئے وہ لو بیڈ دیکھو ٹاؤن بلا، کے ساتھ پچھلی لگ چکا بیوی نے تھا، حملہ کر دیا آنکھیں اب بیچارے بھی پر، مہندی کے دادی وجود پر تعصب جمی سے تھی، بول رہی تھی، اس کے جسم میں کونج کوئی نہیں جنبش سن رہی نہیں تھی، ہوتی تھی۔ کہ اس نے اسے دونوں وقت ٹانگیں سنائی اوپر نہیں کر دے کے رہا تھا۔ گھٹنے اس نے سینے سے لگا آستگی سے لیے، میز پر دھرے گھنگریالے دونوں بال جوڑوں کو بکھر اپنے گئے تھے۔ ہاتھ میں بھرا مہندی مر اور گیا، پھر ایک جوڑے کو اپنے ابا بائیں مہندی کندھے مر پر گیا۔ ڈالا، وہ نیلا وہ جوڑا آہستہ تھا، آہستہ دہرا دبتی رہا رنگت تھا، مزید دم 32 ہوئی، سالہ مرد اس کے 3 دل کو سال دھکا بچے سا کی لگا مانند تھا، دہرا رہا آنکھیں تھا، نم ہوئی، خوف سے، بے زمرد رنگ کا یقینی سے، جوڑا بائیں بے کندھے پر بسی سے۔ رکھا اور مہدی ایک مر بار گیا، پھر شیشے میں خود کو تم مر دیکھا۔ نہیں سکتے رنگت مہدی، میں البتہ میں تمہیں کوئی مرنے فرق نہیں دے آیا سکتا۔ تھا، وہ جانتی یکدم تھی اسے یہ جیسے جوڑا ہوش پہن آیا کر بھی تھا، وہ اچھی نہیں اس نے لگے گی۔ آگے بڑھنا چاہا، وہ یاسین لیکن سے اسی خود کو لمحے آئینے میں بیڈ کے تکتی اوپر گئی، رکھا شیشے کا دبلی گلاس پتلی زمین لڑکی، پر گر کر دبتا چکنا رنگ، چور ہو گیا ڈھلکے ہوئے اور کندھے، اسی لمحے کیس اس کا ساخت ہو گیا۔ وجود آئینے سے ساری ہٹ گیا، دنیا کی وہاں آوازیں بند زینیہ ہو آ گئی، گئی، سارے اونچا مناظر قد، دھندلے صاف ہو گئے، رنگت، بھورے آوازیں، لمبے بال، ایسی آوازیں چوڑے ہی کندھے، اسے حال سے وہ عام ماضی میں جوڑے لے میں بھی جایا کرتی حسین تھی لگتی تھی، اور اسے کیس کا بناؤ ماضی سنگار کی بہت برا ضرورت تھا۔ نہیں پڑتی تھی۔ لاشیں، آپ صحیح کہتی خون، ہیں دادی، میں چیخیں، جھوٹی ہوں، پھیلتی ہلکی دور تک شکستہ جاتی آواز، آگ۔ میں اس جھوٹ کے بول کر ابا بھرم اماں رکھتی ہوں، وہ مر میں رہے نیلے تھے، جوڑے کو کیس چھوڑ انہیں کر بچانا زمرد رنگ چاہتا رکھ تھا، لیتی ہوں، لیکن وہ اس لیے ساکن نہیں تھا۔ کیونکہ مجھے اس کا قربانی دینے وجود کی عادت جمود کا ہے، شکار بلکہ تھا۔ اس لیے کیس کیونکہ نے میں اپنے جھوٹی ہوں۔ خاندان کے اگر ایک میرا اور رنگ فرد کو صاف کھو ہوتا دیا۔ تو میں بھی اپنے پسند کے جوڑے
پہن تھی۔ ایک آخری نظر نیلے جوڑے پر حسرت سے ڈالتے ہوئے اس نے جوڑا کندھے سے اتار دیا تھا۔ آنکھوں میں چمک واپس آ گئی تھی، لیکن دل کے بجھ جانا، کوئی اس کے دل کے بجھ جانے کا کیا کرے؟ ارے کونج، آ جا ادھر، دل لگی والے ہیرو کا انسٹاگرام دیکھ دے ذرا۔ دادی کی آواز پر وہ پلٹ آئی تھی، دوپٹہ کندھوں پر دوبارہ اوڑھ لیا، جوڑے یوں ہی میز پر دھرے چھوڑ دیے۔ وہ اب دادی کے ساتھ پلنگ پر آ بیٹھی تھی، ایک ہاتھ سے چھلی ہوئی مونگ پھلیاں پھانکتی اس کی انگلیاں موبائل پر تیز تیز حرکت کر رہی تھیں۔ صد شکر کہ ہمایوں سعید نے آخری سٹوری چند منٹ قبل ہی اپلوڈ کی تھی، ورنہ دادی ضرور کل تک کراچی جا کر ہمایوں کے گھر ساتھ دے آتی۔ اس کے سانولے رنگ پر اب موبائل کی روشنی پڑ رہی تھی۔ اس کا پہلا تاثر ایک بھولی بھالی قربانیاں دینے والی اور اپنی پسند کے جوڑے سے دستہ بیداری دینے والی لڑکی کا تھا، لیکن اس کا اثر ایک کمپلیکسڈ، دل مارنے والی لڑکی اور لوگوں کی باتوں دل پہ لینے والی لڑکی کا تھا۔ پہلا یا آخری تاثر چاہے جیسا بھی ہو، انسان کا اصل ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ چند دن بعد
اسلام آباد کی یہ شام تازہ دل فریب تھی۔ آسمان پر سرمئی بادلوں کی ٹولیاں اٹکلیاں کرتی پھر رہی تھیں۔ کمبیر محل پر گویا آج رونق اتری تھی۔ اس محل کا زندہ دل شخص لوٹ آیا تھا، وہ جو اس محل میں مسکرانے والا واحد آدمی تھا، وہ جو ماضی کے غموں سے نکل کر حال میں جینے والا اس گھر کا پہلا مرد تھا۔ لان میں بچھی کرسیوں پر اس وقت 4 لوگ بیٹھے تھے: مہدی کمبیر، بختیار کمبیر، انیسہ کمبیر اور مقصود کمبیر۔ انیسہ صاف رنگت ماڈل جیسی جسامت اور خوبصورت لمبے بالوں والی لڑکی تھی۔ آنکھیں سیاہ تھیں، بھرے بھرے گال، وہ کافی خوبصورت تھی۔ انیسہ بختیار کمبیر۔ مقصود کمبیر ٹانگوں سے معذور تھے، ان کے چہرے پر ہمہ وقت سختی کے آثار رہتے تھے، آنکھیں برف جیسی۔ چہرے پر ایسی سختی ہوتی کہ بات کرنے والا ہر دم گھبرائے۔ اپنے وقت کے عظیم بزنس مین تھے، لیکن اب دونوں ٹانگیں اور ایک ہاتھ معذور ہونے کے باعث گھر بیٹھنا ان کی مجبوری تھی۔ مجبوریاں کبھی کبھی آپ کو چڑچڑا اور بد مزاج کر دیتی ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ بختیار البتہ مختلف تھے۔ کیس اور وہ کتابوں پر ایک لمبی گفتگو کرتے تھے، کئی گھنٹے ساتھ بیٹھے ماضی کو یاد کرتے تھے، گزرے دنوں کے قصے، وہ خون کی ہولی جسے آج تک کیس ایک پسندیدہ فلم کی مانند یاد کیے ہوئے تھا، وہ روز دہرائی جاتی تھی۔ ٹرپ کیسا رہا؟ بختیار مہدی کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ وہ جو سادہ ٹی شرٹ اور شارٹس میں ملبوس تھا، دھلا دھلایا سا چہرہ، وہ اچھا لگ رہا تھا۔ نہ پوچھے چچا، یہ ایک بہترین ٹرپ تھا۔ میں نے 3 نئے ملک دیکھے اور 8 نئے شہر، اب کل ہوئے 55 ملک۔ 1-2 دن بعد بلوچستان جا رہا ہوں، اس نے تفصیلی جواب دیا۔ پھر مسکراتے ہوئے انیسہ کو دیکھا۔ تم کیسی ہو کزن؟ انیسہ نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں، تمہیں مس کیا۔ نپے تلے ریکارڈڈ الفاظ۔ مہدی خوش ہوا تھا۔ میں تمہارے لیے بہت کچھ لایا ہوں، باقی سب کی گفٹس دے دیے، تمہارے رہتے ہیں۔ میرے کمرے میں آؤ، دکھاتا ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ انیسہ بے دلی سے اٹھی تھی، اس کے ذہن میں انتشار سا تھا۔ ابھی وہ دونوں یہاں سے جاتے کہ کسی آواز پر رک گئے۔ یہ کیس کی گاڑی کی آواز تھی۔ مہدی کے لب اپنے آپ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ انیسہ نے خوف سے سر جھٹکا۔ اسے اب مزید اس محفل میں بیٹھنا پڑتا۔ اوہ نہیں۔ مقصود نے اپنے عقب میں کھڑی کیئر ٹیکر کو اشارہ کیا۔ وہ ان کی کرسی دھکیلنے لگی تھی۔ بختیار آپ ہی کھڑے ہو گئے۔ یکدم تناؤ بڑھنے لگا۔ انیسہ بھی اب الٹے قدم پلٹ رہی تھی۔ گاڑی گیلے پاتوے سے گزر کر آئی، پورچ میں آ کر رکی۔ ایک لمحے، صرف ایک لمحے کے لیے بھی مہدی کی مسکراہٹ اور جوش ختم نہیں ہوا تھا۔ کیس کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ وہ باہر آیا تو نظروں کے سیدھ میں کھڑے مہدی کو دیکھا۔ آنکھوں میں بہت کچھ دھر آیا۔ ماضی ایک بار پھر فلم کی طرح یاد آیا۔ وہ دونوں عام کزنس نہیں تھے، جن کے درمیان کبھی جھگڑا ہوتا تو کبھی صلح۔ ان کے درمیان نفرت تھی، صرف نفرت، لیکن کیس کی جانب سے۔ وہ مہدی سے نفرت کرتا تھا۔ یہ شخص اس کے ماں باپ، اس کے سارے خاندان کی موت کا ذمہ دار تھا۔ وہ اپنی جگہ سے نہیں بڑھا۔ مہدی کو دیکھ کر اس کا دل دکھتا تھا، روح تک بلبلا جاتی تھی، لیکن وہ اسے خود سے کبھی دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے خاندان کے ایک اور فرد کو مرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے ابا نے اس سے کہا تھا، میں اپنا خاندان تمہارے حوالے کر رہا ہوں، تم بازو، زمین اور سہارا بننا، خاندان جوڑے رکھنا بیٹا، کسی ایک کو بھی مرنے مت دینا۔ یہ الفاظ، یہ باتیں، یہ سب آج بھی پہلے دن کی طرح یاد تھا۔ کیسے ہو بھائی؟ وہ اس کے قریب چلا آیا تھا، مسکراتے ہوئے اسے گلے لگانا چاہا۔ کیس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے روکا تھا۔ کاش تم جہاز سے گر کر مر آتے، کاش تم جزیرے کے ساحل میں ڈوب جاتے، یا پھر کاش تمہیں کوئی گولیوں سے بھون جاتا۔ اللہ مجھے وہ دن دکھائے، وہ حقارت سے کہتا آگے بڑھ گیا۔ مہدی اپنی جگہ کھڑا رہا، ہل بھی نہ سکا۔ یہ الفاظ نئے نہیں تھے، لیکن دل آج بھی پہلے کی طرح دکھتا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک اداس مسکراہٹ بکھر گئی، زخمی تاثر جس نے دل کو اندر تک چیر دیا تھا۔ گلٹ، ٹراما، بے بسی، سب ایک ساتھ وارد ہوا تھا۔ صرف کیس نہیں، مہدی کے لیے بھی اس کا گھر بے سکونی تھا۔ بلوچستان۔ حاکم نواب کے گھر پر اتری شام باسی ہو کر رات میں بدل رہی تھی۔ آسمان پر ستاروں کا غول سمٹ آیا تھا۔ گھر کے اوپری صحن میں بیٹھی زینیا دوازنوں ہو کر زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے سیاہ رنگ کا ایک کتا بیٹھا تھا۔ روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس کے آگے ڈالتی وہ کسی اور ہی جہاں میں تھی، جب کسی انسانی قدموں کی آہٹ سے اسے اپنے قریب محسوس ہوئی۔ یکدم دل سکڑ کر پھیلا تھا۔ وہ اس آہٹ کو پہچانتی تھی۔ مسئلہ اس آہٹ سے نہیں تھا، مسئلہ اس سے جڑی باتوں سے تھا۔ تم مجھے سلام کرنے نہیں آئی؟ پرکشش مردانہ آواز اسے اپنے بے حد قریب محسوس ہوئی۔ زینیا نے آنکھیں بند کر کے کھولی تھی، سنہری آنکھوں میں بیزاری سی تھی۔ میں نے آپ کو آتے نہیں دیکھا۔ نپے تلے الفاظ، سادہ لہجہ۔ لیکن میں نے تو تمہیں مجھے دیکھتے ہوئے دیکھا تھا۔
آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، تم مجھے نظر انداز کر رہی ہو؟ ترک بترکی پوچھا گیا۔ مجھے ایسا کرنے کی کیا ضرورت بھلا؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اپنے سامنے کھڑے بالاج میر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کا لہجہ ذرا سا بھی نہیں گڑبڑایا۔ بالاج میر مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ دلکش تھی۔ خاندان کے وجیہ مردوں میں سے ایک، صاف رنگت، لمبا چوڑا قد، مضبوط جسامت، پڑھا لکھا لڑکا۔ وہ اگر خاندان کی کسی لڑکی سے ٹہر کر بات بھی کر لے تو لڑکیاں اسے اپنی خوش قسمتی گردانتی تھیں۔ تمہیں کتے پسند ہیں؟ اس نے موضوع بدلا۔ مجھے کتوں سے نفرت ہے، وہ زمین کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ پھر اسے کھانا دینے کا مقصد؟ وہ مسلسل مسکراتے ہوئے زینیہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر کسی بھی لڑکی کو غیر آرامدہ کر سکتی تھی۔ زینیہ نے اعتراف کیا۔ ہر بات کے پیچھے مقاصد نہیں ہوتے بالاج بھائی۔ زبان قابو کرو لڑکی، بھائی نہیں ہوں میں تمہارا۔ اس کی آواز میں ناگواری تھی۔ آنکھیں قابو میں رکھیں اپنی، میراث نہیں ہوں میں آپ کی۔ زینیہ کی دھیمی آواز ہی بالاج کو بہت کچھ سمجھا اور بتا گئی تھی۔ وہ کون کہتا ہے کہ حدود قائم کرنے کے لیے اونچی آواز یا جھگڑا ضروری ہوتا ہے؟